डगमगाते सफ़ीने को साहिल मिले, तुझ सा राहबर अगर हो तो मंजिल मिले. You are all requested to stand in the respect of Director, the Scholar School and College, Qaidabad, Sir Sayyid Salahuddin Shah Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि. अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र. अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र. तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. ये शेर 1970s में सैयद सादिक हुसैन शाह साहिब ने, सियालकोट के रहने वाले थे, उन्होंने लिख दिया था. लेकिन ये शेर बाकी बहुत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी पेट्रोल साबित हुआ होगा, फ्यूल साबित हुआ होगा. लेकिन मेरी जो काविश है, ये जो ज़िंदगी है, जहाद मुसलसल है, इसमें तो इसने भरपूर किरदार अदा किया है. आज मैं आपको इस शेर की अमली तशरीह व तफसीर अपने स्कॉलर्स की जद्दोजहद के साथ दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे ये शेर जो है हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुआ है जब कभी भी मुश्किल हालात आए हैं. तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब. इससे पहले मैं आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी का, खुसूसन मेरे क़ायदाबाद से आए स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज के चेयरमैन सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब, सैयद अज़हर अली शाह साहिब मेरे भाई, चाचा इल्मुद्दीन सालिक साहिब, राशिद साहिब, मेरे बहुत ज़्यादा मोहतरम मेरे सर उस्ताद सर एजाज साहिब, सर मियाँ फ़िरोज़ साहिब, मोहम्मद अशरफ धूल साहिब, मलिक मोहम्मद सफदर साहिब और कारी ग़ुलाम मोहम्मद साहिब, काशिफ शाह साहिब मशहदी, नसर साहिब, शेर मोहम्मद साहिब, मियाँ याकूब साहिब, रियाज साहिब, शेख फजलुर रहमान साहिब, सर मोहम्मद असलम साहिब छिद्रू से तशरीफ़ लाए, मियाँ फ़हीम साहिब, दोस्त मोहम्मद साहिब, मलिक अल्ताफ़ जंजुआ साहिब, जिनके मैंने नाम ले लिए. आप सबकी बहुत ज़्यादा खुश आमदीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए. और जिनके नाम मैं नहीं ले सका, आप लोगों की भी बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और हमारी इज़्ज़त अफजाई के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए. तो जनाब, आज की जो मेरी स्पीच है वो इस शेर की अमली तफसीर व तशरीह के लिए है. और उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, जो स्कॉलर्स की ज़िंदगी है, स्कॉलर से पहले वाली ज़िंदगी नहीं, जो स्कॉलर्स 2010 25 मार्च 2010 को इनाग्रेशन हुई स्कॉलर्स की, वहाँ से कुछ आपको हल्का सा तारुफ दूंगा और साथ साथ इस शेर की बात भी बताता जाऊंगा. स्कॉलर्स हाई स्कूल का क़याम, मेरा एक टूटा फूटा सा खस्ता सा घर था, 3 कमरों वाला. 2 कमरे इमरजेंसी में बनाए, प्लस्तर नहीं करवा सकते थे उसको, मट्टी के साथ वो चुनाई हुई थी, तो उसको ज़रा खूबसूरत करने के लिए मट्टी के ऊपर भी वाइट वाश कर लिया था. तो इस तरह 5 कमरों के घर से स्कॉलर्स हाई स्कूल की इब्तिदा की 2010 में. जब स्कॉलर्स हाई स्कूल की इब्तिदा की तो पूरा ज़माना वो एक ही ज़ुबान थी सबकी, वो ये थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बड़े बड़े स्कूल्स, बहुत ज़्यादा कैरियर वाले, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट वाले, वो हाई स्कूल को नहीं स्टार्ट कर सकते. आप एक लड़के से हो, मैं आज भी उम्मीद है लड़का ही दिखाई देता हूँगा, तो आज से 11 साल पहले तो इससे भी ज़्यादा बच्चा दिखाई देता था. तो आप लड़के से हो, 5 कमरों के उसके अंदर आप हाई स्कूल स्टार्ट करोगे, इट्स इम्पॉसिबल. आप ये इरादा तर्क कर दो, फ़ायदा नहीं है. लेकिन वही शेर याद रहा कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. ये बच्चों को भी ये वाली बात मैं बता रहा हूँ. आपकी ज़िंदगी के अंदर भी चूँकि ज़िंदगी का स्टार्ट है, ऐसी ज़िंदगी में आएंगे बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब पूरा एनवायरनमेंट आपको डिस्करेज कर रहा होगा. लेकिन आपके अंदर अगर जुनून है, शौक़ है, जुस्तजू है, तो आप फिर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल को, वो क़ायदाबाद का पहला हाई स्कूल, फिर रजिस्टर्ड भी हुआ, एफिलिएशन भी हुई. फिर उसके बाद हमने जो 2013 के रिज़ल्ट्स आए थे, 2013
13 کے رزلٹس میں ہم نے ڈسٹرکٹ خوشاب میں بھی پوزیشن حاصل کی اور تحصیل قائد آباد کی تمام پوزیشنز آپ کے اسکالرز ہائی اسکول نے حاصل کی تھی الحمدللہ۔ اس سے پہلے کنڈیشن کیا تھی کہ قائد آباد کے اندر انگلش میڈیم ہائی اسکول نہیں تھا، یہ پہلا انگلش میڈیم ہائی اسکول تھا۔ پھر دوسری بات تھی کہ گرلز کے لیے پرائیویٹ ہائی اسکول تھا ہی نہیں، تو گرلز کے لیے پرائیویٹ ہائی اسکول بھی پہلی مرتبہ قائد آباد کے اندر بنا، تو ہم لوگ پائنیئر ہیں اس معاملے کے اندر۔ پھر ایک معاملہ درپیش آیا 3-4 سال الحمدللہ ہم نے اچھی اسٹرگل کر لی، تو آہستہ آہستہ وہ پیٹرول ختم ہونا شروع ہو گیا، باد مخالف ختم ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی اب تو چل رہا ہے، یہ صحیح چلتا جائے گا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بھئی جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ بہت زیادہ اونچا نہیں اڑ سکتے، بہت زیادہ اونچا اڑنے کے لیے باد مخالف ضروری ہے، مخالفت ضروری ہے، تبھی آپ اونچا اڑ سکتے ہیں۔ تو اسکالرز ہائی اسکول کی انتظامیہ نے، ٹیم نے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم صرف ہائی اسکول تک نہیں رہیں گے بلکہ ہائی اسکول سے آگے جائیں گے۔ اب ہائی اسکول سے آگے جانے کی وجہ کیا تھی؟ بچوں، یہ وام بچنا والے جو اساتذہ کرام ہیں یہ بھی سن لیں، میں خود قائد آباد ہائی اسکول کا 98 کا ٹاپر ہوں، بٹ کسی وجہ سے افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے میں ایف ایس سی نہیں کر سکا تھا اس وقت۔ وجہ کیا تھی؟ قائد آباد کے اندر ایف ایس سی ہوتی نہیں تھی، جوہر آباد میں بھی گزارا ہوتا تھا۔ اگر آپ نے پڑھنے کے لیے اچھے نمبروں والے بچوں نے جانا ہے تو ایٹ لیسٹ سرگودا یا لاہور جانا ہوتا ہے، تو سرگودا یا لاہور جو ہے ہر فیملی افورڈ نہیں کر سکتی، وہ اخراجات بھی، ہاسٹل کے مسائل بھی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نمبر آف لسٹ آف مسائل ہیں، تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے۔ تو یہی والی بات 2015 میں بھی ابھی تک قائم تھی، چونکہ 2015 تک بھی قائد آباد میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا ایف ایس سی کے معاملات میں۔ ایک ڈگری کالج تھا، اونلی بوائز کا ڈگری کالج، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی مناپلی ہوگی نا، مناپلی ہوگی کہ کوئی ایک ہی ہوگا، تو پھر اس میں زیادہ اچھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ اچھی بہتری کب ہوگی؟ جب کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی۔ کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی تو یقیناً وہ عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو الحمدللہ 2015 میں ہم نے نیکسٹ مائل سٹون کراس کیا، اور وہ نیکسٹ مائل سٹون تھا دا اسکالرز ہائر سیکنڈری اسکول کا قیام فار بوائز اینڈ فار گرلز بوتھ۔ جب دا اسکالرز بوائز اینڈ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کا قیام عمل میں آیا تو پھر وہی تندی باد مخالف چلنی شروع ہو گئی۔ 2-3 چیلنجز کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایف ایس سی کلاس کو نہیں پڑھا سکتے، وہ اتنا کیلیبر نہیں دے سکتے، وہ اتنا اچھا نہیں پڑھا سکتے جیسا ایک کالج کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، کالج میں ایکسپوجر ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں تھیں۔ تو دوسرا چیلنج کیا تھا؟ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ الحمدللہ اسکالر اسکول کے نام کے ساتھ منسلک ہے کہ طالبات کے لیے علیحدہ کیمپس اور صرف فیمیل سٹاف۔ تو ایک اور کنسیپٹ بلڈ اپ کیا گیا تھا یا کیا ہوا ہے کہ چھوٹی کلاسز میں فیمیل اچھا پڑھا سکتی ہیں اور بڑی کلاسز میں میل اچھا پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بھی چیلنج تھا کہ بھئی آپ جو گرلز کے لیے اونلی فیمیل سٹاف ایف ایس سی میں پڑھائیں گے تو وہ فیمیل اچھا کنسیپٹ نہیں دے پائیں گی، تو آپ ذرا ریکنسیڈر کریں اس بات کو۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ اور تیسرا چیلنج یہ تھا کہ ایف ایس سی کلاس کے لیے اکیڈمی ناگزیر ہے، کالج کوئی بھی رکھیں آپ کو ٹیوشن لازماً پڑھنی ہے، لازماً پڑھنی ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان تینوں چیلنجز کو لیا اور ان تینوں چیلنجز کے اوپر کام کیا۔ اب اس وقت جبکہ قائد آباد کے اندر بہت اچھے نام بھی ہیں کالجز کے، سپیریئر کالج اچھا کالج ہے، پنجاب کالج اچھا کالج ہے، اس وقت کمپٹیشن بھی عروج پر ہے، تو اس وقت اسکالر ہائر سیکنڈری اسکول نے یہ والی بات ثابت کی ہے، گزشتہ رزلٹ نے بھی یہ والی بات ثابت کی ہے، ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کے رزلٹ نے بھی اور فرسٹ ایئر کے رزلٹ نے بھی، کہ ہائر سیکنڈری اسکول یعنی کہ اسکول کے اساتذہ وہ بھی ایف ایس سی کلاس کا بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ گرلز کے لیے اونلی فیمیل سٹاف، گرلز کو صرف فیمیل یہ بہترین رزلٹ دے سکتی ہیں، ہمارا رزلٹ یہ بتا رہا ہے۔ اور تیسری بات ہے الحمدللہ اسکالر اسکول اینڈ کالج، اسکالرز ہائر سیکنڈری اسکول کے ابھی تک جتنے بھی ٹاپرز ہیں 99% ٹاپرز، انہوں نے آج تک اکیڈمی نہیں پڑھی، انہوں نے جو کچھ بھی یہ حاصل کیا ہے انہوں نے اپنے گھر میں سٹڈیز کر کے حاصل کیا ہے۔ تو الحمدللہ گزشتہ رزلٹس کے اندر ہم نے جو ہائر سیکنڈری اسکول کا ہم نے نام لیا تھا، ہم نے ان تینوں چیلنجز کو میٹ کیا ہے اور ہم لوگ جیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
پھر بات وہی ہوئی, 2019 آ گیا, پیٹرول ختم ہو گیا. وہ فیول جو اور اونچا اڑانے کے لیے کام آتا ہے وہ فیول پھر سے ختم ہو گیا کہ اب کیا کریں. اب تو ہر ایک نے ہمیں مان لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ چلتے جائیں گے اور ہولے ہولے آگے چلے جائیں گے. صلاح الدین شاہ کے پاس پہلے گھر والدین نے مکان بنا دیا تھا, پھر ایک کوٹھی بنا لے گا, کاریں شانے رکھ لے گا اور آگے بڑا سہولت کے ساتھ اپنا انجوائے کرنا شروع کر دے گا. لیکن نہیں, پھر اسکالرز نے پھر ایک بولڈ ڈیسیجن لیا. بولڈ ڈیسیجن کیا لیا؟ 25 فیبرری 2019 الحمدللہ اسکالر اسکول اینڈ کالج قائد آباد سے نکلا اور وہاں بھچرا میں اپنا پہلا کیمپس جو ہے وہ تشکیل دیا. تو ہم 2019 کے اندر وہاں بھچرا میں آئے. وہاں بچرا میں بھی ہم نے بڑی کلاسز سے ہی سٹارٹ کیا, 6 آنورڈ, 6 سے لے کے سیکنڈ ایئر تک. تقریباً سب لوگوں نے وہی والا جملہ کہا کہ ممکن نہیں ہے. اور پھر ہمارا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ پہلے دن سے ہی ہے. جب 5 کمروں والے مکان کے اندر جس میں سے 2 کا پلستر ہی نہیں تھا, اس کے اندر سے سٹارٹ کرنے والا بندہ فقیرانہ سوچ والا بندہ ہے. تو ہم لوگ ٹپ ٹاپ اور یہ جو آؤٹ لک پرسنالٹی ہماری اچھی کوئی نہیں, ہم زیادہ نہیں اس کے پر زور لگا سکتے, وہ ہمارا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ یہاں پر بھی تھا. تو جو دوست تھے, چاہنے والے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ دیکھیں, آپ کو اپنی آؤٹر پرسنالٹی پر زور دینا ہوگا تب بھی کچھ بنے گا. تو میں اس موقع پر مجھے یاد آ گئے, میں پہلے وہ 5 کمروں والے مکان کا ذکر کر لوں. 5 کمروں والے مکان کے اندر اس وقت آپ کے پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے استاد محترم جن کا نام ہے سر انصر اعجاز صاحب, بہت زیادہ قابل احترام. انہوں نے اس وقت بھی اپنا بھانجا میرے پاس لا کے داخل کروایا تھا جب میرے پاس میں اکیلا آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور باہر پی این تھا اور شاید کوئی 1-2 بچے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا صلاح الدین ارادہ ہے تمہارا, کرو گے؟ میں نے کہا جی سر کروں گا انشاءاللہ, میں کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بچہ تمہارے حوالے ہے. 9th کا اپنا بچہ میرے حوالے کیا ان 5 کمروں کے اندر. استاد نے, جو استاد خود ایجوکیشن سے منسلک ہیں, جن کو سارے معاملات پتہ ہیں, انہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا. اچھا پھر آگے بھی ان کا اعتبار آئے گا, وہ اعتبار بعد میں ذکر کرتا ہوں. باہر کیا, وہاں بھچرا میں ہم آ گئے. وہاں بھچرا کے اندر ہم نے سٹارٹ کر لیا. پہلا سال ہر ایک کو پتہ ہے اسٹرگلنگ ایئر ہوتا ہے, اس کے اندر آپ بڑی مشکل سے لوگوں کو کنونس کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں اور پھر سال گزارتے ہیں. ہم نے الحمدللہ سال میں دعوے کیے, ہم نے ان دعووں کے اوپر سال بعد ہم نے ان کے اوپر پورے اترے. ہمارے دعوے کیا ہیں؟ سادہ سادہ سے دعوے ہیں, لمبی باتیں نہیں ہیں. ہم ایف ایس سی کلاسز کو, میٹرک کلاسز کو ٹیکسٹ بک سے پڑھاتے ہیں, ہم کی بکس کے خلاف ہیں. دوسری بات ہے, ہم سلیبس کو 2 مرتبہ کمپلیٹ پڑھاتے ہیں. 1 مرتبہ پڑھاتے ہیں, دوسری مرتبہ ریوائز کرواتے ہیں, اور پھر ریویژن اینڈ ٹیسٹ سیریز کا آخری ہمارا 3 مہینے کا سیشن چلتا ہے. ہمارے بچوں کو اکیڈمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ٹاپر بننے کے لیے کسی اور سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ادارہ ہی ان کی تمام ضروریات کا پوری کرے گا. باقی یہ ہم نے یہ سارے دعوے کر لیے, دعووں کے اوپر پورا بھی اتر گئے. اب معاملہ کیا تھا کہ وہ پھر سموتھ ہو جانا تھا, لیکن اس دفعہ میرے اپنا ارادہ نہیں آیا درمیان میں, بلکہ ایک اور چیز آ گئی. اور وہ اس چیز کا نام کیا تھا جو 14 مارچ 2020 سے ہم پہ مسلط ہوا, اس کا نام تھا کووڈ-19. وہ کووڈ-19 ایسا نازل ہوا کہ اس نے پھر مجھے ایک اور شعر یاد کروایا جو میرے استاد محترم نے پچھلی مرتبہ مجھے پڑھایا تھا. یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. تو وہ باہر کیف بہت مشکل, وہ ایسا مشکل تھا کہ وہ خیر جتنا بھی پورے پاکستان کے یا پوری دنیا کے ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر یہ مشکل معاملہ تھا. بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہوا, اور خاص طور پہ جو چھوٹے شہروں کے پرائیویٹ سکول سسٹمز ہیں وہ تمام کے تمام بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. اس سے ریونیو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا, اور جب بندہ پہلے ہی فقیر ہو, فقیرانہ طرز سے وہ چل رہا ہو, اس کا کیا حال ہوگا. تو باہر کیا ہمیں اپنی بلڈنگ سے ودرا کرنا پڑا. جس بلڈنگ میں ہم چل رہے تھے اس سے ودرا ہوئے, پھر ہم ہوا میں آ گئے. کچھ عرصہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, لوگوں نے ہم پہ پھر کیا اعتبار کرنا تھا. تو پھر بالآخر میاں یعقوب صاحب کی مہربانی سے یہ والی بلڈنگ ہمیں ملی. اب فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے اور کھل بھی گئے, سکولز بھی کھل گئے, تعلیمی سلسلہ بحال ہو گیا. اس وقت 3 پرسنالٹیز
نے ہم پہ بہت زیادہ اعتماد کیا، ان کی بہت زیادہ مہربانی، اور ویسے ان کے علاوہ بھی سب نے مہربانی کی، لیکن ان کا ذکر میں خاص طور پہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد صاحب کا ذکر کر لوں، میرے سر انصر اعجاز صاحب، ان کے بھانجے نے، پھر جو دوسرا بھانجا جو وام بچنا میں تھا، اس نے 1048 مارکس لیے تھے۔ تو میں گھر میں تھا، شام کے وقت مجھے کال آئی سر کی، ہاں صلاح الدین بیٹا بتاؤ ایف ایس سی کرنے کا ارادہ ہے وام بچنا میں؟ میں کہا جی سر جی بالکل کروں گا۔ انہوں نے کہا کیری آن کرو گے، ایسے تو نہیں کرو گے کہ اگلے سال کہو گے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں قائد آباد کے اندر ہی آ جانا؟ میں نے کہا استاد جی ایک بات یاد رکھیں، میری عمر ابھی بڑی چھوٹی سی ہے، بچہ ہی ہوں، ابھی میں کون سا کوئی بوڑھا ہوا ہوں، تو میں نے تو بہت آگے جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اگر میں اسی 1-2 سال سے تنگ آ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو پھر میں نے زندگی کیسے گزاروں گا؟ مجھے تو بھائی مسلسل پیٹرول چاہیے، باد مخالف مجھے تو مسلسل چاہیے، میں نہیں انشاءاللہ بشرط زندگی یہ اسکالر اسکول اینڈ کالج وام بچنا میں چلے گا۔ انہوں نے کہا تو بیٹا پھر ہاں ایک اور بات، میں نے کہا ایک بچہ بھی ہوگا تو یہ وام بچنا کا کیمپس چلے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پھر محمد عفنان ایک بچہ بھی آپ کے پاس ہوا تو یہ عفنان یہیں پر ہی ایف ایس سی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھر سر شیر محمد صاحب ہائی ٹیک کے، ان کی بھی بڑی مہربانی، ان کا بیٹا میاں والی ہائی اسکول، میاں والی کے اسکول سے اس نے 1022 نمبر لیے تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو، بڑے بچوں کو سب کو میاں والی سے تعلیم دلوائی ہو، اور بیٹا میٹرک میاں والی میں کر رہا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی بیان ہی اسی طریقے سے، ان کا میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے، ان پاکستان ایئر فورس کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر صلاح الدین تمہارے پاس ایک بچہ بھی ہوا تو وہ سمر شہزاد ہوگا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی کی۔ پھر اسی طریقے سے سر شیر محمد صاحب جو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول وہاں بچنا کے، انہوں نے بھی اپنا بیٹا اسی طریقے سے ہمیں مہربانی کی۔ باقی اسی طرح الحمدللہ لاسٹ ایئر فرسٹ ایئر میں ہمارے پاس 36 ایڈمیشن ہو گئے، 36 ایڈمیشنز ہو گئے الحمدللہ۔ ایک تو جتنے 36 بچے، ان کے والدین، اور خصوصی طور پہ جنہوں نے اسکالرز کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، میرے قابل احترام تمام اساتذہ کرام اور محترم، ان کے لیے بہت زیادہ کلیپنگ میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں نے مشکل وقت میں ہم پر ٹرسٹ کیا، اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں آپ کے توقعات پر پورا اترنے کی توفیق بھی دیں گے۔ تو اب 36 بچے داخل ہوئے، جن 36 میں سے 3 بچوں کے نمبر 1000 سے اوپر تھے۔ ہماری پہلی کامیابی، ورنہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بچے جو ایف ایس سی کے لیے جاتے ہیں کسی بھی کالج کے اندر، آپ سب اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ٹھیک 6-7 مہینوں بعد پنکچر ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا ریکارڈ ہے کہ ہمارے 36 بچے فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے تھے اور 36 بچے ایگزام کے اندر اپیئر ہوئے۔ یہ وام بچنا، دا اسکالرز وام بچنا کا یہ کمال ہے الحمدللہ، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی۔ پھر اللہ پاک نے اسی وام بچنا کے ذریعے، اسی وام بچنا ہائر سیکنڈری اسکول کے ذریعے، دا اسکالرز کے ذریعے ہماری قائد آباد میں بھی عزت افزائی ہوئی، ہماری میاں والی علاقے میں بھی عزت افزائی ہوئی، اور یہ جو فرسٹ ایئر ہے، اس فرسٹ ایئر نے جو رزلٹ دیا ہے، اس نے وام بچنا کے ریکارڈز کو کم از کم بریک کیا ہے، اور وام بچنا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس نے ان بچوں سے زیادہ نمبر لیے ہوں۔ ان بچوں کے برابر نمبر ہوں گے یا ان بچوں سے کم نمبر ہوں گے۔ میں ان بچوں کا ذکر تھوڑا سا اجمالی ذکر آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ آپ کے سامنے ہے میرا بیٹا، اس کے 978 مارکس تھے، محمد عدنان۔ اس بیٹے نے 508 مارکس لیے ہیں 520 میں سے، اور اس نے تحصیل قائد آباد میں اور وہاں بچنا میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے بوائز کے اندر۔ ویری ویل ڈن فار محمد عدنان۔ پھر اسی طریقے سے میرا بیٹا سمر شہزاد، یہ وہی سمر شہزاد جو سر محمد شیر صاحب کی طرف سے آیا تھا، تو ہائی ٹیک کے سر جو ہیں، تو اس بیٹے نے، جس نے 1022 نمبر لیے تھے، اس نے پری میڈیکل میں 493 مارکس لیے ہیں، اور یہ تحصیل قائد آباد میں اس کی پری میڈیکل بوائز میں سیکنڈ پوزیشن ہے، اور وہاں بچنا کے اندر اس کی فرسٹ پوزیشن ہے۔ ویری ویل ڈن فار سمر شہزاد۔ پھر اسی طریقے سے میرے استاد محترم کا بیٹا بھانجا محمد عفنان،
محمد افنان جس کے لیے انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، الحمدللہ اللہ پاک نے میری عزت رکھی اور اس بیٹے نے 501 مارکس لیے ہیں آؤٹ آف 520. ویری ویل ڈن فار محمد افنان. اسی طریقے سے کاشف منیر، حسیب اللہ، سلیم اکرم، حذیفہ حبیب، عامر شعیب، محمد جمیل، ان بچوں نے بھی اور ان کے بعد بھی بچوں نے بہترین رزلٹس لیے، اور ان میں سے میکسیمم بچے ایسے ہیں جن بچوں نے اپنے میٹرک کے نمبروں سے زیادہ نمبر لیے ہیں. اب میں یہاں پر اپنی بات کا اختتام کروں گا. اسکالرز ہائر سیکنڈری اسکول وام بھچرا نے یہ والی بات ثابت کی ہے، وام بھچرا کے لیے ایٹ لیسٹ اور عمومی طور پر پورے علاقوں کے لیے، کہ پہلی بات، اگر آپ اپنے بچوں کے ایف ایس سی میں بہترین مارکس چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں بچنا سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے شہر میں بہترین نمبرز آ سکتے ہیں. دوسری بات کہ جو انٹرمیڈیٹ کے لیے ایف ایس سی کے لیے اسکول انوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اسکول ٹیچرز جو ہیں وہ اگر چاہیں تو ایف ایس سی کلاسز کو زیادہ اچھا پڑھا سکتے ہیں. اور آئی تھنک اتنی باتیں کافی ہیں. ہمارے بچوں کو اکیڈمی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے کسی بچے نے ان کے رزلٹس کے اندر کسی اکیڈمی کا کمال نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری دعا ہے کہ یہ جو بچے ہیں اور یہ سارے جو ان کے علاوہ بچے بھی ہیں، اللہ پاک سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور اگلے جہان کے اندر بھی انہیں کامیاب و کامران کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.